प्रेसिडेंट और जमात इस्लामी का जो प्रेसिडेंट था उसने फाड़ दिया वो नोटिस। बात जिस्म में खून का आखिरी कतरा तक है जी, मैं ये नोटिस लगाता रहूँगा और अपने लोगों के लिए काम करता रहूँगा। सही। तो फिर उन्होंने दोबारा खून से नोटिस लिख के लगाया। जो उस वक्त की करंट गवर्नमेंट थी वो चाह रही थी कि मसीहों का या नॉन मुस्लिम्स का उसमें नाम लिखा जाए कि ये मसीह हैं, ये हिंदू हैं, ये सिख हैं। तो उस इhtजाज में बिशप जॉन जोसेफ इनके साथ थे, सेसल चौधरी भी साथ थे और भी बहुत सारे लोग इनमें शामिल हुए। यहाँ पे सिटी ऑफ ब्रैम्पटन में एक रिलीजियस फ्रीडम डे मनाते हैं जो शहबाज भाई के नाम से मंसूब है। अरोड़ा साहब ने बोला कि जी हमें बताएं कि पिछले 25-30 सालों में क्रिश्चियन मिनिस्टर्स ने क्या काम किया। और मेरा ख्याल है 1995 में उन्होंने इस्लामाबाद में जुलूस निकाला जिसकी उन्होंने क्या कि वहाँ 20,000 से भी ज़्यादा लोगों ने शमूलियत की। नॉन मुस्लिम के लिए 5% जाकर सीट नुमाइंदगी नहीं थी। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कह के अपनी कैबिनेट में 4 सीटों का इंदराज। सो वो जो 5,000 लोग थे क्या वो क्रिश्चियन थे? नहीं कर दूँ कि रमेश साहब अरोड़ा साहब कह रहे थे कि पिछली जो 3 दहाइयों में क्रिश्चियन मिनिस्टर गुजरे हैं उन्होंने दूसरी कम्युनिटीज़ के लिए कुछ नहीं किया। जी पीटर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे प्रोग्राम में पहली पॉडकास्ट जो है वो आपसे शुरू हो रही है, मुझे बहुत खुशी है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिश्चियन टाइम्स जो है वो 2010 से हम लोग जो है वो पाकिस्तान में एफ़र्ट्स कर रहे हैं। हमारी एफ़र्ट्स ये हैं कि हम लोग कोशिश करें कि मीडिया के ज़रिए लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए। और आज हम जानेंगे पीटर भाई आपके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, आपकी जद्दोजहद के बारे में। जब से कनाडा में आया तो इसकी पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए कंट्रीब्यूशन जो है वो किसी से छुपी नहीं है। वो जब से आए हैं अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं और जिस पोजीशन पे आज हैं वो मेयर जो ब्रैम्पटन के मेयर हैं पैट्रिक ब्राउन उनके एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हैं। जो मेयर हैं सिटी के वो भी ऐसे हैं जैसे वो हमारे फैमिली के फ़र्द हैं और कोई भी हमारी छोटी बड़ी मुश्किल हो वो हमेशा हमारे साथ खड़े हैं, जिसके लिए मैं पैट्रिक ब्राउन का और ख़ास तौर पर यशवा यूनुस का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया पीटर भाई। आज हम एक ख़ास मकसद के लिए यहाँ पे बैठे हैं। बहुत सारे लोगों को शायद ये पता ही नहीं है। अभी मैं अपने जो कुछ यंगस्टर हैं उनसे मैं कुछ चीज़ें शेयर कर रहा था और वो ये जानते भी नहीं हैं, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो आज 16-17 साल के हैं, लेकिन 2000 अगर आप 15 साल पीछे चले जाएं तो शहबाज भाई ने उस वक्त शहादत दी। तो हम जानना चाहेंगे आज शहबाज भट्टी साहब के बारे में कि उनकी किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया। बेसिकली यशवा भाई ये हमारे ख़ानदान में है, लोगों की खिदमत, पॉलिटिकल अरीना में हमारी शमूलियत। वो शहबाज भाई मेरे फादर से भी पहले हमारे ताया थे, जो पार्टीशन से पहले जब पाकिस्तान बना नहीं था तो वो जो पाकिस्तान के मसीही लीडर थे जिसमें यशवा फजलुद्दीन का नाम था और भी बड़े जो नाम दीवान थे, बहादुर दीवान सिंघा साहब, वो उनके दोस्त थे। और आप ये जानें कि जब भी पाकिस्तान में तफरीक का मसला हुआ कि पाकिस्तान बनना है तो मेरे ताया जेकब, उनका नाम भी जेकब था, नंबरदार थे वो अपने गाँव, वहाँ पे वो शामिल हुए और उन्हें पाकिस्तान के फेवर में सपोर्ट की और इस वहाँ से हमारा जो सारा सिलसिला चल रहा है। फिर मेरे वालिद साहब भी उनके, क्योंकि सबसे छोटे थे उनमें से, वो भी उनके साथ चले और इस तरह वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुए। फिर उनकी अपनी गाँव में एज ए टीचर और एज ए कम्यूनिटी एक हैसियत थी जिसमें उन्होंने बहुत सारे गरीबों के काम किए। और शहबाज भट्टी जो हमारे सबसे छोटे भाई थे उन्होंने उनकी लेगेसी को अपनाया और उनको आगे लेकर चलने की कोशिश की, जिसमें वो इतने हद तक आगे चले गए कि मैं समझता हूँ कि उन्होंने दुनिया की तमाम हदें में पार करके अपनी कौम के साथ मुखलिस होने का एक सबूत बयान किया कि अपनी जान तक अपने लोगों के लिए दे दी। इस तरह हम इस चीज़ से में शामिल हुए। पीटर भाई, आपसे अगला सवाल ये है कि आप थोड़ा सा बताएं हमें शहबाज भाई की अचीवमेंट्स के ऊपर। मैं समझता हूँ यशवा भाई, मैं अभी ये भी बताता हूँ आपको, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये कि उनके अंदर वो ये शौक़ कैसे पैदा हुआ।
جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارے خاندان میں تو تھا، لیکن ایز اے چھوٹے بھائی جب وہ اسکول میں ہی تھے، جب وہ 13 سال کی عمر میں آئے ہیں، تو گڈ فرائیڈے والے دن چرچ میں خدا یسوع مسیح کی کرسیفیکیشن کا میسج چل رہا تھا، ہوملی چل رہی تھی، جنہوں نے ان کی زندگی کو تبدیل کیا. انہوں نے کہا کہ اگر میرے خداوند نے میری خاطر، میرے گناہوں کی خاطر اپنی جان کی قربانی دے دی، اس لیے بھی موت گوارا کی، تو میں اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کو لیتے ہوئے اپنے ان بہن بھائیوں کی سفرنگ کے لیے کام کروں گا، ان کے لیے اپنی زندگی وقف کروں گا جو آج مظلوم ہیں، پسے ہوئے ہیں یا سوسائٹی میں نگلیکٹڈ ہیں. اس طرح وہ اس سٹیج میں آئے، اور جیسے جیسے ان کی ایج بڑھتی گئی وہ آگے بڑھتے گئے. تو میٹرک میں انہوں نے خوش پر سینٹ تھامس ہائی اسکول جس میں ہم سب پڑھے ہیں وہاں پہ انہوں نے کیا. اس کے بعد وہ گورنمنٹ کالج میں چلے گئے. اسی دوران میں پاکستان میں گورنمنٹ کالج فیصل آباد، ہاں جی. تو اس میں ہوا یہ کہ اسی دوران میں ہی بلاسمی کا نیا انٹروڈکشن ہوا تھا کہ بلاسمی لا، میرے خیال میں یہ ضیاء الحق صاحب کے دور میں. یس، ہاں جی. تو جب انہوں نے دیکھا اس کے قانون کے بارے میں پڑھا تو انہوں نے کہا کہ اس لیے ہمارے مسیح لوگوں کو اور جتنے بھی نان مسلم ہیں ان کو زیادہ پرابلمز آنی شروع ہوں گی. اور پھر انہوں نے گورنمنٹ کالج میں جا کر یہ بھی دیکھا، کیونکہ گاؤں میں ہم لمیٹڈ تھے، جب وہاں سے شہر میں گئے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے لوگوں کی کتنی بڑی سفرنگ ہے اور کس طرح کے پرابلم سے گزر رہے ہیں. تو انہوں نے ایک جماعت بنائی جس کا نام انہوں نے کرسچن لبریشن فرنٹ رکھا. اور یہ جماعت پیٹر بھائی کس سال میں بنائی انہوں نے؟ یہ 1985 میں. 1985 ہاں جی، ٹھیک ہے. 1985 میں انہوں نے جماعت بنائی، اور اسی دوران میں کالج کے دوران میں انہوں نے ایک میٹنگ کال کی کہ بھئی کرسچن لبریشن فرنٹ کی ہم جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ سارے اس کالج میں آ کے میٹنگ کریں گے. تو اس دور پہ جو ہے نا دوسری جو تنظیمیں ہیں ان کا یونین، جو طلباء کی یونین تھی، ان کا بڑا ضرورت ہے. جماعت اسلامی ہو گئی یا تیسری ہو گئی. تو جب انہوں نے نوٹس لگایا تو وہ پریزیڈنٹ آف جماعت اسلامی کا جو پریزیڈنٹ تھا اس نے پھاڑ دیا وہ نوٹس کہ کرسچن کو کیا حیثیت ہے ان کی کہ وہ یہاں پہ نوٹس لگا کے میٹنگ کرتے ہیں. صحیح. وہ اس کا جب انہوں نے نوٹس دیکھا کہ پھاڑ دیا ہے تو وہ بہت پریشان ہوئے. انہوں نے پھر اپنی خون کی انگلی کاٹ کر اس سے نوٹس لکھا، اور انہوں نے کہا کہ جب تک جسم میں خون کا آخری قطرہ تک ہے جی میں یہ نوٹس لگاتا رہوں گا اور اپنے لوگوں کے لیے کام کرتا رہوں گا. صحیح. تو پھر انہوں نے دوبارہ خون سے نوٹس لکھ کے لگایا، جو کہ 2 ہفتے وہاں پہ رہا اور کسی نے اس کو چھیڑا نہیں. اس طرح ان کا آغاز ہوا پھر سیاست میں. پھر وہ بشپ جان جوزف اس وقت تھے، ان کے بہت اچھے فین تھے، ان کے ساتھ اچھی کولیبریشن، اور وہ بھی خوشپور سے تھے. یہ دونوں ہستیاں خوشپور سے تھیں جنہوں نے قوم کے لیے جان دی اپنی. صحیح. تو پھر وہ پہلا جو انہوں نے پروٹیسٹ کیا وہ جب شناختی کارڈ میں کالم کا ہوا. شناختی کارڈ میں کالم کا کیا ہوا کہ مسیحیوں کے لیے علیحدہ کالم تھا؟ ہاں، انہوں نے کہا تھا کہ شناختی کارڈ میں وہاں پہ مذہب، ابھی آپ دیکھیں گے تو شناختی کارڈ میں آپ کے مذہب کا نام نہیں لکھا ہوا. صحیح. اس وقت میں یہ جو اس وقت کی کرنٹ گورنمنٹ تھی وہ چاہ رہی تھی کہ مسیحیوں کا یا نان مسلمس کا اس میں نام لکھا جائے کہ یہ مسیح ہیں، یہ ہندو ہیں، یہ سکھ ہیں، تاکہ وہ ان کی شناخت دور سے ہی نظر آنی شروع ہو جائے کہ بھی یہ غیر مسلم ہے. تو یہ ایک نان ڈیموکریٹک ایکشن تھا جس کے لیے انہوں نے احتجاج کیا. تو اس احتجاج میں بشپ جان جوزف ان کے ساتھ تھے، سیسر چودھری بھی ساتھ تھے، اور بھی بہت سارے لوگ ان میں شامل ہوئے. اس طرح انہوں نے اپنی تاریخ کا آغاز کیا اور یہ تاریخ آگے آگے بڑھتی گئی. پھر انہوں نے 11 اگست کو اپنا سینٹر پوائنٹ بنایا جس میں پاکستان کی جو 11 اگست کی پہلی دستور اسمبلی میں قائد اعظم نے خطاب کر کے کہا تھا کہ پاکستان میں ہم سب آزاد ہیں، وہاں پہ اسٹیٹ کا کسی بھی رنگ، نسل اور مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہر کسی کو اس کی مکمل آزادی ہے اور وہ جہاں بھی جانا چاہے اس میں جا سکتا ہے. تو کیونکہ 1985 میں ہمارے اوپر ایسے قوانین اندراج کیے گئے منارٹیز کے اوپر جن میں وہ ان کو 2nd کلاس کا درجہ دیا گیا، 2nd کلاس سٹیزن کا درجہ دیا گیا. تو اس کی وجہ سے پھر انہوں نے یہ مہم شروع کی کہ ہمیں وہ یہ جو کرنٹ کا پاکستان ہے وہ نہیں چاہیے،
بلکہ ہمیں قائد اعظم کا پاکستان چاہیے تاکہ ہم وہاں پہ اس طریقے سے رہ سکیں جس کا پرامس ہم سے قائد اعظم نے کیا تھا۔ شہباز بھٹی صاحب جو ہے ان کے ساتھی جو نمایاں ساتھی تھے شروع میں کون کون تھے، ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں۔ جب انہوں نے کرسچن لبریشن فرنٹ جو ہے وہ اس کا آغاز کیا تو اس وقت ان کے مین ساتھیوں میں کون کون ساتھی تھے ان کے؟ میں بھی اس وقت زیادہ ان میں انوالو نہیں تھا، لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس میں ایک تو پرویز رفیق صاحب تھے جو اس وقت یو ایس اے میں یو ایس اے میں ہیں، جی وہ تھے۔ پھر لالا روبن تھا، جی اجاز تھا، پھر وہ ایک اجاز ذوالفقار صاحب ہیں، وہ آج کل نیدرلینڈ میں ہوتے ہیں، میرے پچھلے مہینے ان سے ملاقات بھی ہوئی۔ جی انہوں نے کہا کہ بھی وہ ساری میٹنگوں میں وہ بھی ساتھ شامل تھے۔ جی پھر اور بھی تھوڑا سا اور آگے جائیں تو پھر نوید احمد جیوا شامل ہو گئے، پھر سسٹر نجمی سلیم صاحب شامل ہو گئیں، پھر اپنے طاہر نوید صاحب شامل ہو گئے، صحیح، پھر اپنے اکمل بٹی صاحب وہ بھی اس وقت اس تحریک میں تھے شامل تھے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جتنے بھی لوگ جنہوں نے شہباز بھٹی صاحب کے ساتھ مل کر ایک تحریک کو شروع کیا تھا، آج وہ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ ویری پرومیننٹ پلیسز پہ ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شاید شہباز بھٹی صاحب کی لیڈرشپ تھی جو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو ڈسائپل بنائے، اور آج بھی بہت سارے دوست کہیں نہ کہیں کمیونٹی کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، یہ بھی ان کی ایک لیڈرشپ کا حصہ ہے۔ بالکل، میں اسے اتفاق کرتا ہوں جی کہ ان کے جتنے بھی قریبی ساتھی تھے، جی خاص طور پہ شہادت تک جو جی ان کے ساتھ جنہوں نے اسٹرگل کی، جی وہ کسی نہ کسی شیپ میں اپنی قوم کی آواز کو اٹھا رہے ہیں، خواہ وہ کہیں بھی ہیں، کہیں بھی ہیں۔ تو ہم ان کو اپنی اپنی جگہ پہ اپریشیٹ ضرور کرتے ہیں۔ اور میں ان تمام دوستوں کا بہت شکر گزار بھی ہوں، اور انہیں ایک خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ کینیڈا کے اندر پیٹر بھائی ان کے اس ویژن کو آگے لے کے چل رہے ہیں، اور ہماری جو سٹی ہے برمپٹن، سٹی آف برمپٹن واحد سٹی ہے پاکستان سے باہر جہاں پہ کہیں پہ ایک پارک جو ہے وہ اس کے لیے پیٹر بھائی نے بہت کوشش کی، ہم سب نے مل کر، کینیڈین کمیونٹی نے مل کر کوشش کی، تو آج ہمارے پاس ایک سگنیفیکنٹ چیزیں یہاں پہ موجود ہیں جو ان کی قربانی کو ہمیں یاد دلاتی رہیں گی۔ ہمارے پاس برمپٹن میں شہباز بھٹی پارک ہے، ہم ہر سال یہاں پہ سٹی آف برمپٹن میں ایک ریلیجس فریڈم ڈے مناتے ہیں جو شہباز بھائی کے نام سے منسوب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کوئی ایسا موقع نہیں جانے دیتے جس میں ہم شہباز بھٹی صاحب کے ویژن کو آگے نہ لے کے چلیں۔ سو آپ جتنے بھی تمام سننے والے دنیا بھر میں لوگ ہیں، آپ سب کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ پیٹر بھائی، اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں، لیٹس کم ٹو دا کرنٹ سچویشن رائٹ ناؤ۔ سو کیونکہ ہمیں کرنٹ سچویشن میں جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو شاید نہیں پتا، آج کا انٹرویو خاص طور پہ کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ پاسٹ میں ہمارے کچھ ہیروز تھے جنہوں نے بہت سارا کام کیا، کرسچن لیڈرشپ نے خاص طور پہ بہت سارا کام کیا، جس میں شہباز بھٹی صاحب بڑے نمایاں طور پہ وہ سامنے آئے۔ تو ابھی ہم ریسنٹلی آپ سے میرا جو اگلا سوال ہے تھوڑا سا اس وقت چل رہا ہے، سو ہمارے اس وقت جو صوبائی منسٹر ہے رمیش سنگھ اروڑا صاحب، وہ پچھلے دنوں یو ایس کے اندر ایک گھر میں ان کو اشاعہ دیا گیا کہ ان کے یو ایس کے وزٹ پہ، تو وہاں پہ جو ہمارے پاس منسٹر رہ چکے ہیں اکرم مسیح گل صاحب پیپلز پارٹی پہ، انہوں نے ان سے کافی شکوے کیے۔ ان شکووں کے جواب میں اروڑا صاحب نے بولا کہ جی ہمیں بتائیں کہ پچھلے 25-30 سالوں میں کرسچن منسٹرز نے کیا کام کیا۔ تو آپ کیونکہ شہباز بھٹی صاحب کے بھائی ہیں، سو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ پچھلے 25 سال میں شہباز بھٹی صاحب نے کیا 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 تھا؟ میں جیسے آپ سے پہلے کیا تھا کہ بگننگ جب ان کی ہوئی ہے تو انہوں نے شناختی کارڈ کے کالم میں ریلی نکالی، اس کے بعد 11 اگست کو میں ہر سال وہ جلوس نکالتے تھے، اور میرا خیال ہے 1995 میں انہوں نے اسلام آباد میں جلوس نکالا جس کی انہوں نے کیا کہ وہاں 20,000 سے بھی زیادہ لوگوں نے شمولیت حاصل۔ تب وہ منسٹر تھے نہیں، لیکن ہم بات کرتے ہیں کہ جب وہ منسٹر تھے، ہم منسٹر کے ٹائم کی ان کی اچیومنٹس جاننا چاہتے ہیں، گو کہ مجھے پتہ ہے کافی اچیومنٹس کا، لیکن میں آپ کو کہوں گا کہ آپ پلیز بتائیے گا کہ ان کی کیا کیا اچیومنٹس ہیں۔ ہاں، ان کی جو اچیومنٹ ہے وہ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے، لیکن کئی ہمارے جو نئے جوان بچے ہیں جو شہباز بھائی کو
نہیں اتنے اچھے طریقے سے جانتے، اور ان کے لیے یہ ہے کہ سب سے جو ان کی بڑی اچیومنٹ تھی وہ تھی نان مسلم کے لیے 5% جاب کوٹا. یہ ایک ایسا وہ تاریخ میں کام کر گئے ہیں جس کی ہمیں مثال ہی نہیں ملتی. آج ہمارے پاس ہمیں اپنے نان مسلم بہن بھائی ملتے ہی نہیں ہیں جو اس جاب کوٹے کو پورا کر سکیں. اتنا مطلب جاب کی ڈیمانڈ ہے اور لوگ نہیں مل رہے، اور بہت سارے ہمارے سو نہیں بلکہ ہزاروں لوگ اچھے اچھے کمیشن میں بھی اور ہائی پوسٹوں پہ بھی، جج یا کسی اور پوزیشن میں بھی اس 5% کوٹے کے اوپر وہ جاب کر رہے ہیں. ایک تو انہوں نے یہ کیا. اور میں اپنے ناظرین کو ساتھ میں یہ بتاتا جاؤں کہ پچھلے سال سی ایس ایس کے امتحانات میں 5% کے کوٹے پر ہمارے تقریباً 6 سے 7 لوگ جو ہے وہ کمشنرز بنے. اگر وہ 5% کوٹا کو نہ انٹروڈیوس کراتے، اس کے اوپر اس کی امپلیمنٹیشن نہ کراتے، تو آج ہر سال جو 6-7 بھی کمشنر بن رہے ہیں وہ بھی نہ بنتے. جی پیٹر بھائی. پھر جو سب سے بڑی اچیومنٹ تھی کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ وشواس بھائی سے پہلے جو ہے سینٹ میں ہمارے پاس کوئی سیٹ نان مسلم کی کوئی سیٹ نمائندگی نہیں تھی. انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان سے کہہ کے اپنی کیبنٹ میں 4 سیٹوں کا اندراج ہماری نان مسلم کا سینٹ میں کروایا، اور آج ہماری 4 سیٹیں جو ہیں وہ ریزرو 4 سیٹیں جو ہیں وہ سینٹ میں موجود ہیں، جبکہ پہلے ایک بھی نہیں تھی. تیسرا، انہوں نے 11 اگست کی جو ڈے تھا اس کو نیشنل سطح پہ ریکگنائز کرایا. ان کا یہ تھا کہ یہ ایک ایسا ہی فنڈیشن قائد اعظم نے ہم سب کے لیے قائم کی ہے جس کو ہمیں ریممبر رکھنا چاہیے، ہمیں یاد رکھنا چاہیے. اور اس میں سب سے زیادہ جو ہوتے ہیں پروگرام ہوتے ہیں وہ اس میں جو ہمارے نان مسلم ہیں، خاص طور پہ مسیحی بہن بھائی، وہ اپنی پاکستان میں جو انہوں نے کام کیے ہیں، جو ان کی ڈیولپمنٹ میں ہوئی ہے، جو انہوں نے پاکستان کی ترقی میں کردار ادا کیا ہے، ان کے لیے قربانیاں دی ہیں، ان کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. پاکستان کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کو رینیو کیا جاتا ہے، اور قائد اعظم کی اس تقریر کو جو انہوں نے 11 اگست کو کی تھی اس کو یاد کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں قائد اعظم نے کس طرح کا خواب دیکھا تھا. اور آج بھی ہمیں وہ پاکستان چاہیے جس کا خواب یا جس کی ابتدا قائد اعظم نے کی تھی، اور یا ہمارے بزرگوں نے اس کے لیے اپنی جان کی قربانیاں دی تھی. تیسرا یہ ہے. پھر انہوں نے اس سے پہلے آفیشیل سطح پہ تمام لوگ عیسائی کہتے تھے کرسچنز کو، انہوں نے وہاں منظور کروایا کہ عیسائی کی بجائے ہمارے کرسچنوں کو مسیحی کہا جائے، اور آفیشیلی پھر انہوں نے منظور کرایا کہ ہمیں مسیحی کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر انہوں نے کروایا. پھر اس وقت جیلوں میں جو ہمارے نان مسلم قیدی تھے ان کے لیے کوئی بھی نہیں کوئی جاتا تھا ملنے کے لیے، ان کے لیے دعا بندگی کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں، ورشپ کے لیے کچھ بھی نہیں تھا پلیس ان کے پاس. پھر انہوں نے تمام نان مسلمز کے لیے جیلوں میں ورشپ کا انتظام کرایا، اور وہاں پہ میجورٹی جو ہمارے پاسٹر صاحبان ہیں یا جو ہمارے پریچر ہیں ان کو ایکسیس دلوائی کہ وہ اپنے ساتھ کلام شیئر کر سکیں اور ان کو تقویت دے سکیں، وہ جس طرح کا تھا. پھر ایک بہت بڑی چیز جو مجھے بھی ریسنٹلی پتہ چلی ہے، بلوچستان میں جو غریب لوگ تھے ان کے لیے 5000 گھر انہوں نے منظور کروائے بلوچستان کے ایریے میں، رورل ایریے میں. سو وہ جو 5000 لوگ تھے کیا وہ کرسچن تھے؟ نہیں، وہ ادر کمیونٹیز سے تھے، تمام نان مسلم تھے اس میں شامل تھے. صحیح. سو کہنے کا مطلب کہ نان مسلم بھی اس میں تھے. جی جی. جیسا کہ میں اس میں ایڈ کر دوں کہ رمیش صاحب اروڑا صاحب کہہ رہے تھے کہ پچھلی جو 3 دہائیوں میں کرسچن منسٹر گزرے ہیں انہوں نے دوسری کمیونٹیز کے لیے کچھ نہیں کیا. تو آپ جو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے بلوچستان میں 5000 نان مسلم لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک 5000 لوگوں کے لیے گھر بنائے، رائٹ؟ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے باقی کمیونٹیز کے لیے بھی کام نہیں. پھر دوسرا یہ ہے کہ ان کے دور سے پہلے انہوں نے یہ بھی منظور کروایا کہ ہمارے خواہ وہ دیوالی کا فیسٹیول ہو، خواہ وہ بیساکھی ہو، یا کوئی بھی ہندو فیسٹیول ہو، سکھ فیسٹیول ہو، کرسچن فیسٹیول ہو، وہ بھی گورنمنٹ سطح پہ منایا جائے. گورنمنٹ سطح پہ تو اس وقت سے تمام فیسٹیول گورنمنٹ سطح پر منائے جاتے ہیں. اگر کسی ابھی پارٹیوں میں تھوڑا اختلاف اور وہ نہیں کرتے تو وہ الگ بات ہے،
لیکن اس وقت انہوں نے ریکگنائز کروایا کہ ہمیں یہ تمام فیسٹیول نان مسلم فیسٹیول اس وقت کرانے چاہیے. پھر ایک بہت بڑی بات ہوئی جو وربلی مجھے اس کا بیک گراؤنڈ پورا نہیں پتا، لیکن یہ مجھے شہباز بھائی سے ہی پتا ہے. اس وقت ننکانہ یونیورسٹی تھی جی، اس کا افتتاح ہوا اور وہاں یونیورسٹی کا نام ننکانہ یونیورسٹی رکھا گیا پنجاب کے اندر. جی، ہمارے کچھ فنیٹک لوگوں نے کہا کہ جی یہ پاکستان ہے، یہ یہاں پہ ننکانہ صاحب یونیورسٹی کا کیا تک بنتا ہے. صحیح. تو شہباز بھائی نے اس بات کے لیے آواز اٹھائی صحیح. اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے سکھ بھائی اتنے ہی اس کنٹری کے سٹیزن ہیں جتنے میجورٹی کے ہیں. صحیح. تو یہ کیونکہ ان کے ایریا میں آتی ہے تو اس لیے اس یونیورسٹی کا نام ننکانہ یونیورسٹی ہی رہے گا. اور انہوں نے یہ ایشور کیا کہ اس کا نام ننکانہ یونیورسٹی رہا جائے. صحیح. پھر پشاور کے اندر جی، اس وقت طالبان کا بہت زور تھا. یہ کون سے سن کی بات ہے؟ 2000 یہ 2010-11 کی بات ہے. جی. اس وقت ہمارے بہت سارے سکھ بھائیوں کو پشاور سے اغوا کر کے طالبان ادھر لے گئے. ایک دفعہ کو 20-25 ہمارے جو سکھ برادری کے لوگ ہیں وہ اغوا ہو گئے. ان کو پشاور سے اغوا کر کے ہاں افغانستان لے گئے کے بارڈر میں کسی بھی نامعلوم جگہ پہ. اوکے. ہاں علاقہ غیر میں لے جی. اور ان سے جزیہ کا اور اس طرح کا سارا انہوں نے کیا. صحیح. شہباز بھائی اس آپریشن میں پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ یا ملٹری کے آپریشن کے ساتھ خود شامل ہوئے اور انہوں نے ان بہن بھائیوں کو، ہمارے بھائیوں کو وہاں سے آزاد کروایا. صحیح. صحیح. جب یہ کوئی بھی ان کی ڈیمانڈ ہوتی تھی تو وہ ان کے ساتھ فون پہ یا فون جس طرح بھی ان کا کوئی ریسورسز تھا ان کے ساتھ بات کر کے وہ ہمیشہ انہوں نے کبھی بھی مذہبی تفریق یہ نہیں کی تھی کہ میں کرسچن ہوں تو مجھے کرسچنوں کو زیادہ فیور ملنی چاہیے. انہوں نے کہا تھا کہ خواہ ایون مسلمان بھی کیوں نہ ہوں، جو بھی کوئی بھی انسانیت کے روپ ہے، جس کو بھی کوئی بھی پرابلم ہے، ہیومن رائٹ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بغیر مذہب تفریق کے بعد جس کی پرابلم اس کی حل کی جائے. اور انہوں نے وہ تمام لوگوں کی پرابلم کو حل کی. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جب کرسچن لبریشن فرنٹ سے آل پاکستان مائنورٹیز الائنس بنی تو وہ ہمارے سکھ اور ہندو بھائی تھے، پارسی بھائی تھے، جنہوں نے کہا کہ شہباز صاحب آپ تو ہمارے لیے بھی اتنا ہی کام کرتے ہو جتنا اپنے مسیحی بہن بھائیوں کے لیے کرتے ہو. آپ ہمارے بھی لیڈر ہو، ہم بھی آپ کو لیڈر ماننا چاہتے ہیں. تو پھر انہوں نے کرسچن لبریشن فرنٹ کا نام چینج کر کے آل پاکستان مائنورٹیز الائنس رکھا تھا، جس میں تمام مائنورٹیز اس سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں تمام مائنورٹیز کی نمائندگی تھی اور وہ ہر لوگوں کو وہاں پہ شامل کرتے. گریٹ. سو یہ بہت زیادہ اچیومنٹس بتائی ہیں آپ نے. آئی ہوپ کہ اور بھی زیادہ ہوں گی. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. ایک دفعہ پھر آج کل ایک ہاٹ ٹاپک ہے کیونکہ اکرم مسیح گل صاحب بھی جو ہے وہ کیبنٹ منسٹر رہے ہوئے ہیں اور جب ان کی رمیش سنگھ اروڑا صاحب کے ساتھ جو ہے وہ یہ سارا کچھ ہوا تو انہوں نے ان کی باتیں آپ نے سنی کہ وہ کہتے ہیں کہ جی سکھوں کی تعداد پاکستان میں جو ہے وہ پنجاب میں خاص طور پہ 5000 کے قریب ہے، جبکہ مسیحیوں کی تعداد جو ہے وہ 2.5 ملین جو کہ 25 لاکھ کے قریب تعداد بنتی ہے. تو وہ گلہ کر رہے تھے کہ کرسچن وزیر ہونا کیبنٹ میں بہت ضروری ہے کیونکہ تعداد کے حوالے سے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تھوڑی سی قانون میں تبدیلی آنے کی ضرورت ہے. صحیح. جو ابھی جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں وہ جس طریقے سے ہمارے نمائندوں کو چنتی ہیں کہ پاکستان میں الیکشن ہو مائنورٹیز کے الگ سے اور وہاں پہ مائنورٹیز اپنے نمائندوں کو خود سے یہ جو جتنی ان کی سیٹیں وہ خود سے چن کر ان کو وہاں پہ لے کے آئیں. صحیح. اور پھر وہ ان کو آزادی حاصل ہونی چاہیے کہ وہ کسی بھی جماعت کا حصہ بنے. صحیح. اب پرابلم یہ ہے کہ جو میجورٹی گورنمنٹ آ جاتی ہے جس کی میجورٹی سیٹیں ہوتی ہیں وہ وہاں پہ اپنے چوائس کے لوگوں کو لے آتے ہیں. وہ نہیں دیکھتے کہ اس میں میرٹ کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. تو یہ فراق وہاں پہ ہے جس کو ہمیں سب کو مل کر ختم کرنے کی ضرورت ہے. میرے شہباز بھٹی صاحب نے بھی اس کے لیے کام کیا تھا. پھر ڈاکٹر پال بھٹی جب منسٹر تھے انہوں نے کیبنٹ میں اس کو لے کے آئے، کافی حد تک امپرومنٹ ہو گئی تھی. انفارچونیٹلی وہ پھر پاکستان پیپل پارٹی کی گورنمنٹ نہیں رہی اس وقت
تو پھر آگے بات چل نہیں سکی. لہٰذا اس میں امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے حلقہ بندی کے ساتھ پہلے اسے جب انہوں نے سیٹیں کی ہیں اس سے پہلے نان مسلم کی جو 4 سیٹیں تھیں اس میں پورے پاکستان کا حلقہ ہوتا تھا کہ آپ نے پورے پاکستان سے ووٹ لینا, تو وہ کوئی اس کا کوئی سسٹم ہی نہیں بنتا تھا, نہ کوئی اس کی بڑی ہارڈ جاب ہے آپ. تو میرا یہ اپنا خیال یہ ہے کہ ہمیں حلقہ بندیوں کے ساتھ اپنے اپنے نمائندوں کو چننا چاہیے اور ان کو کسی پارٹی کا حصہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ آزادی کے ساتھ کسی بھی پارٹی میں وہ چاہیں تو اس میں یا وہ جو حکومت میں پارٹی ہے اس میں شامل ہو جائیں یا اپوزیشن میں جائیں, وہ ان نمائندوں کو دینا چاہیے جو مستحق ہوں اور جن کو قوم کا درد ہو اور جو کوالیفائی کرتے ہوں, جن کو قوم کی ریپرزنٹیشن ہو. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ شہباز بھٹی نہیں ہو سکتا. شہباز بھٹی کو خداوند کی طرف سے کالنگ تھی کہ انہوں نے, وہ تو منسٹر بننا ہی نہیں چاہتے تھے, ان کو فورس کر کے آپ 15 منٹ, آپ کو میں نے جو خطاب بھیجا اس میں لکھا ہوا ہے زاہد انور صاحب نے کہ 15 منٹ ٹائم ختم ہونے سے پہلے ان کے MNA کے پیپر جمع کرائے گئے ہیں. وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ میں کیبنٹ میں جاؤں گا یا میں نے MP بننا ہے, MNA بننا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ یا تو وہ کمٹمنٹ ہو, اگر وہ سلیکشن میں بھی ہوں تو وہ اس پہ پورا اتر سکیں, کسی پارٹی کا پریشر برداشت نہ کر سکیں, یا دوسرا یہ ہے کہ پھر یہ ہے کہ لوگوں کو ان کی نمائندے چننے کی خود سے مطلب ہونی چاہیے, چوائس ہونی چاہیے. پیٹر بھائی, اگلا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سارے ایسے مقامات ہیں جو سکھوں کے لیے بہت پاک ہے, اور ہر سال پاکستان میں تقریباً 3 سے 4 کروڑ غیر ملکی سکھ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ پاکستان جاتے ہیں وزٹ کرنے کے لیے. کیا ان کو مائنورٹیز کے فنڈز کے کوٹے کے ساتھ کنیکٹ کرنا رائٹ اپروچ ہے, یا ان کے لیے ایک الگ منسٹری جو ہے وہاں سے ان کو ٹریٹ کرنے کا فنڈ جائے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان میں جو کرنٹ گورنمنٹ ہے یا یہاں کے جو MPs ہیں وہ اس کو برابر طریقے سے دیکھ سکیں کہ بھئی جیسے اروڑا صاحب نے کہا کہ بھئی ہم نے اتنے لوگوں کو پاکستان کے ساتھ انگیج کیا ہے اور ان کی جو فنڈنگ آتی ہے اس کو انہوں نے کس طرح یوٹیلائز کرنا ہے, یا اگر وہاں سے ان کو فائنینشیل سپورٹ ملتی ہے. لیکن وہ ٹورزم میں آتا ہے یا ایک مذہبی تہوار میں آتا ہے, اگر وہ مذہبی تہوار کے طور پہ یا ان کو کرتے ہیں تو پھر تو وہ منارٹیز میں آنا چاہیے. اگر ویسے کوئی جنرل سپورٹ ہے تو پھر وہ پاکستان گورنمنٹ یا جہاں کے جو حکومت وقت ہے اس کو پراپر طریقے سے اس پہ ریویو کر کے اس کے اوپر کوئی پالیسی بنانی چاہیے تاکہ یہ بات واضح کلیئر ہو کہ کون سے فنڈ کہاں پہ جائے. اب ہم آتے ہیں پیٹر بھائی آپ کی طرف. آپ بھی بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, دن رات پیٹر بھائی کینیڈا میں کام کرتے ہیں اپنی کمیونٹی کے لیے. آلویز ہر وقت ہماری جب بھی آپس میں بات چیت ہوتی ہے تو ہماری زیادہ ڈسکشن یہ ہوتی ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم یہاں پہ بیٹھ کے کیا کر سکتے ہیں. پیٹر بھائی بہت کچھ کرتے ہیں. سو پیٹر بھائی بتائیے گا پچھلے 5 سالوں میں آپ نے اب تک کتنے پرسیکیوٹڈ کرسچنز کو ریسکیو کیا ہے کینیڈا میں؟ تقریباً کوئی 300 کے قریب لوگ ہیں جن کو ہم نے ریسکیو کیا ہے اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے, جو پاکستانی کرسچن اور کچھ اور بھی لوگ ہیں جو سارے 100% کرسچن نہیں ہیں, بالکل 95-97% تو کرسچن اس میں ہے ہی. باقی لوگ کہاں سے ہیں؟ باقی کوئی عراق سے ہے, ایران سے ہے, افغانستان سے بھی ہیں لوگ. کیونکہ ہم یہ بلیو کرتے ہیں although our teaching or our organization based on Christian values, ہم بائبل پہ اور اس کی تعلیم پہ ایمان رکھتے ہیں اور اسی کو فالو کرتے ہیں. لیکن اگر ہمارے درمیان میں کوئی نان مسلم, کوئی نان کرسچن بھی آ جائے جو ریئلی مستحق ہو, بدھسٹ ہو, ہندو ہو, کوئی بھی ہو, تو ہم اس کو بھی ضرور انٹرٹین کرتے ہیں. صحیح. اور یہ آپ نے بولا کہ 97% اسائلم سیکر پاکستان سے ہیں, رائٹ؟ میں یہاں پہ ایک اور آپ کے ساتھ چیز ایڈ کروں گا کہ ہماری ایک سابقہ MPA ہے میری جیمز گل صاحبہ, اور ایک اور ریسرچر میرے بڑے اچھے دوست ہیں عقیل اینجلو. سو وہ اپنی پوسٹ کے اوپر جو ہے وہ کیلٹیز کر رہے تھے اسائلم جنہوں نے لوگوں نے یہاں پہ لے کے یہاں پہ پہنچے ہیں. تو کیا ان کا ٹیز کرنا آپ دیکھتے ہیں کہ از اٹ رائٹ اور رانگ, بیکاز ہزاروں لوگ پاکستان سے نکلے ہیں کیونکہ ان کو پرابلمس ہیں, ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ.
शहबाज भाई ने अपनी जान दी क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम है, उनके लिए आवाज़ उठाते थे। तो क्या इंट्रा पार्टी पॉलिटिक्स को फ़रोग देने के लिए तमाम असाइलम सीकर्स को टीज़ करना सोशल मीडिया के ऊपर, आप इसको कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान हमारा कंट्री है, ख़ासतौर पे हम जितने मसीही हैं उनको अपना, हम दुनिया में कहीं भी चले जाएं लेकिन वो हमारा कंट्री है और जितनी मोहब्बत हमें उसके साथ है दुनिया में और किसी मुल्क के साथ नहीं है। पहला हमारा मदरलैंड वो है और इसके बाद कनाडा को हमने अपनाया है और ये हमारा कंट्री है जी। हमने इन दोनों कंट्रियों की फलाह व बहबूद के लिए काम करना है। हमने अपना बैकग्राउंड भी नहीं भूलना और अपना जो करंट है उसको भी नहीं भूलना जी। हमने ये चूज़ किया, पिक किया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो भी पाकिस्तान से निकलता है वो किसी ना किसी प्रॉब्लम में ज़रूर होता है जी। इसलिए निकलता है जी। तो उस पर टीज़ करना बजाय कि उसके मसले का हल निकालना या कुछ और करना, ये सरासर ज़्यादती है। ऐसा नहीं करना चाहिए और हमें ऐसे वहाँ पे, मैं ज़ाती तौर पे मैं भी इस फेवर में हूँ कि हमें पाकिस्तान से नहीं आना चाहिए एज ए साइलम। हमें बिज़नेस में किसी और चीज़ में आना चाहिए, लेकिन हमारे बहन भाइयों की बहुत सारी मजबूरियाँ हैं जो उनको मजबूर करती हैं। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिसमें लोगों को रियल थ्रेट्स हैं। अब वो अपने थ्रेट्स पब्लिक नहीं कर सकते और ये लोग जानते हैं, ये सारा कुछ जानते हैं कि कई दफ़ा बहुत ज़्यादा खतरा होता है। और हम भी यहाँ पे बैठ के हर वक्त पाकिस्तान को एडवाइज़ करते हैं, पाकिस्तान के लोगों को एडवाइज़ करते हैं, पाकिस्तान का नाम ऊंचा करते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में अमन कायम हो, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में मसीहियों को, तमाम अक़लियतों को बराबरी के हकूक़ हासिल हों। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने भी हैं जो आज इस वक्त यूरोप, अमेरिका या कनाडा में रहते, तो वो यहाँ पे हैं, काम तो वो यहाँ पे करते हैं, लेकिन दिन में 100 बार वो पाकिस्तान को याद करते हैं क्योंकि वही हमारा होमलैंड है, वही हमारी कंट्री है। उसके लिए हमारे लोगों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। और मैं तमाम उन दोस्तों से जो टीज़ करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को एज असाइलम सीकर और भगोड़े कहना और कुछ ऐसा कहना, ये नहायत शर्मनाक बात है। हम आपको तमाम सुनने वालों को ये बताना चाहते हैं कि ओवरसीज़ में जितने भी पाकिस्तानी बैठे हैं, पाकिस्तानी क्रिश्चियंस, वो किसी न किसी तरीके से अपने पीछे, अपने बैक होम में अपने अपनों को सपोर्ट करते हैं। जी पीटर भाई, आखिर में आप कुछ और कहना चाहेंगे? यही कहूँगा कि हम दिन हो या रात हो, हमारा दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। पाकिस्तान की धरती हमारी माँ है जिसको हम कभी भी अपनी ज़िंदगी में फरामोश नहीं कर सकते। ख़ास तौर पर हमारे आबा अजदाद ने, हमारे बहन भाइयों ने अपनी जान की कुर्बानियाँ दी। उस कंट्री को या उस जगह को कैसे भूल सकते हैं जहाँ पे हमारे शहीदों का, हमारे बहन भाइयों का खून है जी। वो हमें चीख चीख कर पुकारता है कि ये कंट्री आपकी, आपने इसके लिए कुछ करना है जी। दूसरा ये है कि खुदा ने अगर हमें अपॉर्चुनिटी दी है कि हम दूसरी दुनिया में आकर एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, अगर हमें उसने ये ब्लेसिंग दी है, तो मेरी अपने ओवरसीज़ बहन भाइयों को ये दरख्वास्त है कि अपने उन तमाम बहन भाइयों को, अपने उस मुल्क को जिससे आप पैदा हुए, जिसने आपको पहचान दी, जिसने आपको सिखाया, जिसने आपको जवान किया, उसको मत भूलें। उसकी तरक्की के लिए, उसकी फलाह व बहबूद के लिए, उसकी खुददारी के लिए और उसको दुनिया में प्रॉस्पर करने के लिए हमेशा अपनी जद्दोजहद को जारी रखें। जी, बहुत शुक्रिया और आप सब देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया।